अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू रोमांटिक नॉवेल्स। आज की दिलचस्प कहानी है जानी दुश्मन बना दुश्मन जा। एक शरारती डैशिंग शहंशाह और एक जिद्दी तीखी जुबान वाली सुमाहिरा की जानी दुश्मनी जो आहिस्ता आहिस्ता गहरी मोहब्बत में बदल जाती है। तो चलें शुरू करते हैं ये खूबसूरत एनिमीज टू लवर्स कहानी। यूनिवर्सिटी की कुशादा राहदारी में स्टूडेंट जगह जगह ग्रुप की सूरत में बैठे थे और बाहर ग्राउंड में इक्का दुक्का इंसान था क्योंकि धूप बहुत सख्त थी। स्माइरा भी एक साइड पे अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में कोक का कैन था जिसे वो वक्फे वक्फे से घूंट भरते हुए किसी गहरी सोच में थी। अचानक मदीहा दूर से हामती कामती भागती हुई आई और स्माइरा के पास रुककर घुटनों पर हाथ रखकर लंबे सांस लेने लगी। ए स्माहिरा, ओए सुन तो। मदीहा ने बमुश्किल लफ्ज अदा किए। स्माहिरा ने बेजारी से उसे देखा। क्या हुआ? पीछे पुलिस लगी है या एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है? पुलिस नहीं, तेरा वो जानी दुश्मन शहानशाह कैंटीन में उस छिछोंदरी मलीशा के साथ बर्थडे मना रहा है। पूरे हॉल में गुब्बारे लगवाए हुए हैं और केक काटा जा रहा है। वो लड़की तो ऐसे उससे चिपकी हुई है जैसे उनकी अनकरीब शादी होने वाली है। मदीहा ने आंखें फाड़कर इंकशाफ किया। स्माइरा के हाथ में पकड़ा कोक का कैन एक लम्हे को थमा। फिर उसने कंधे उचकाकर बेपरवाही का मुजाहिरा किया। पहली बार थोड़ी है। और तुम मुझे क्यों बता रही है? उस ठरके इंसान से मेरा क्या लेना देना? वो मुंह बनाकर बोली। अरे तुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मदीहा हैरान हुई। इतना डैशिंग लड़का है, सबकी नजरें उसी पर हैं। डैशिंग? मदीहा हैंडसम है, डैशिंग है तो क्या हुआ? वो कोई बहुत स्पेशल चीज है? वो महज पैसे का एक शोकेस है जिसके गिर्द ये लालची मक्खियां भुनभुना रही हैं, और वो भी महज टाइम पास करते हैं। स्माइरा ने तीखे लहजे में कहा और फिर मौजू बदल दिया। वो अभी खड़ी बातें ही कर रही थी कि फिजा में शहानशाह के मखसूस कहके की गूंज सुनाई दी। उसने गर्दन मोड़कर देखा। सामने से वो खुद ही किसी फातेह की तरह मुस्कुराता हुआ आ रहा था। उसके बराबर में मलीशा उसका हाथ थामे हुए थी और वो जानबूझकर स्माहिरा के करीब आकर रुक गया। ओह, तो पटाखा यहाँ बुझ के बैठी है? शहानशाह ने अपनी मखसूस तंदे मुस्कुराहट फैलाए। मलीशा डार्लिंग, देखो, ये है वो लड़की जो मेरे जिक्र के बगैर खाना हजम नहीं कर पाती। और मिस पटाखा, प्लीज मीट माय गर्लफ्रेंड मलीशा। उसके अंदाज पे स्माहिरा का खून खौल उठा। वो फौरन घूमी और अपनी तीखी नजरें शहानशाह के चेहरे पर गाड़ दी। गर्लफ्रेंड? बिल्कुल तुम्हारी टाइप की है शहानशाह। जैसे चीफ फ्लर्ट और लिचड़ किस्म के लड़के की पसंद भी उतनी ही सस्ती होगी जितना कि तुम्हारा अपना किरदार सस्ता। और वैसे पहली बार बनाई है क्या? जो बता रहे हो, तारुफ करवाना है तो अलाल शमार के साथ करवा। यानी ऐसी मेरी 1000+ नंबर की न्यू गर्लफ्रेंड से मिलो, क्योंकि यूनिवर्सिटी का सारा पुराना स्टॉक तो तुम पिछले 1 साल में घुमा चुके हो। वो बज़ाहिर चबा चबा कर पुरसुकून अंदाज में बोली, मगर चेहरा आग का गोला बनकर गुस्से से तमा रहा था। शहानशाह का कहका फ़ज़ा में गूंजा। उसकी आंखों में मखसूस चमक थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। इतना करीब कि समाहिरा को उसके परफ्यूम की तेज़ खुशबू महसूस होने लगी। अरे वाह! मेरी गर्लफ्रेंड का रिकॉर्ड मुकम्मल याद रखा हुआ है तुमने। मानना पड़ेगा, नफ़रत में भी कमाल की शिद्दत है तुम्हारी। अच्छा लगा जानकर कि मेरी हर मूव पर तुम्हारी नज़र रहती है। ध्यान से कहीं प्यार ना हो जाए। मुझ जैसे डैशिंग, चार्मिंग, हैंडसम से। मत रखा करो नज़र मुझ पर जानम। वो आंख दबाकर बोलता उसके गुस्से को मजीद हवा दे गया। नज़र माय फुट, नज़र नहीं रखती। बस तुम्हारी इस बदबूदार गंदे किरदार से वाकिफ हूँ। कपड़ों की तरह लड़कियां बदलती हूँ। चिपिस्टर कहेंगे। समाहिरा ने बाजू सीने पर बांधते जहरखन लहजे में कहा। शहानशाह ने मलीशा को थोड़ा सा और अपने करीब किया, जैसे समाहिरा को जलाना चाह रहा हो। मलीशा को मेरी सब गर्लफ्रेंड्स का पता, उसने फिर भी मुझे चुना और तुम जल रही हो ना? वो आंखों में आंखें डाले बोला। मैं जलूंगी तुमसे? इतनी बेमोल नहीं हूं। और ये तुम्हारे पैसे की वजह से साथ है। गिफ्ट देना बंद करोगे तो तुम्हारी तरह कोई और ढूंढ लेगी। दरअसल पैसा हो तो गधे को भी लोग बाप बना लेते हैं, और तुम तो बिल्कुल उसी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हो। सिर्फ पैसे के गधे। जिस दिन बाप का क्रेडिट कार्ड बना हो, उस दिन ये तुम्हारी सस्ती शहरत और ये किराए की मोहब्बतें सब धुआं हो जाएंगी। शहानशाह का चेहरा एक लम्हे के लिए संजीदा हुआ। जबड़े भींच गए, मगर फौरन ही उसने खुद पर काबू पाया और तलखी से मुस्कुराया। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी पटाखा। एक दिन तुम्हारा ये सारा जहर तुम्हारे अपने ही दिल को जलाकर राख कर देगा। मेरे लिए रोगी, मगर मैं तुमसे ऐसे ही नफरत करूंगा। वह सर्द लहजे में बोला। मेरा दिल जलने से पहले मैं खुद को आग लगा लूंगी, मगर तेरे जैसे लड़के के लिए एक कतरा आंसू नहीं बहाऊंगी। और बहाने से करीब आने की कोशिश ना करो। अपनी इस मनीषा को लेकर कहीं और जाकर ये घटिया ड्रामा करो। मेरा रास्ता छोड़ो। समाहिरा ने मुंह बनाकर कहा। शहानशाह ने आंखें तंग करके उसे घूरा। जल्दी हो तुम समाहिरा?
جتنا مرضی انکار کر لو، مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر تمہارے اندر کی آگ تمہارے چہرے پر صاف نظر آتی ہے۔ پاگل ہو تم، اور پاگلوں سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ سماہرہ غصے سے اپنے بال جھٹکتے تیزی سے قدم اٹھاتی وہاں سے جانے لگی، مگر چند قدم دور جا کر وہ رک گئی۔ اس نے ایک بار پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ شاہنشاہ اب بھی وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ تھی جو سماہرہ کے سکون کو غارت کرنے کے لیے کافی تھی، مگر وہ سر جھٹکتے اس کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھ کر خود کو خوش کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یونیورسٹی سے نکلتے وقت سماہرہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کراچی کی یہ تپتی دوپہر اس کا امتحان لے گی۔ ابھی وہ مین روڈ سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچی تھی کہ اسکوٹی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور رک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ٹائر پنکچر تھا۔ وٹ دا ہیل، یہ بھی ابھی ہونا تھا، اس نے دل ملا کر کہا۔ پسینہ اس کی پیشانی پر چمک رہا تھا۔ اس نے ہیلمٹ اتار کر ادھر ادھر دیکھا مگر سڑک سنسان تھی۔ دور دور تک کوئی سایہ یا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک چمکتی ہوئی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو سامنے شاہنشاہ اور اس کے ساتھ ملیشا بیٹھی تھی۔ سماہرہ کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ لفٹ چاہیے کیا؟ شاہنشاہ نے اینک اتار کر شرارت سے پوچھا۔ نو تھینکس، اسمائرہ نے منہ بسور کر جواب دیا اور اسکوٹی کو دھکیلنے لگی۔ شاہنشاہ نے گاڑی بند کی اور باہر نکل کر اس کا راستہ روکا۔ اسمائرہ، بے وقوفی مت کرو، اسے یہاں لاک لگاؤ، میں مکینک کو فون کر دیتا ہوں، وہ آ کر اٹھا لے گا۔ تم گاڑی میں بیٹھو، باہر لو چل رہی ہے، بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسمائرہ نے رک کر اسے آگ اگلتی نظروں سے دیکھا۔ تمہاری گاڑی میں بیٹھنے سے بہتر ہے میں پیدل مر جاؤں۔ جاؤ یہاں سے، اپنی اس نئی لچڑی گرل فرینڈ کو لے کر نکلو۔ تم جیسے چیپ انسان سے لفٹ لینا میری توہین ہے۔ شاہنشاہ کے لب بھینچ کے اس نے ایک سر نگاہ سماہرہ پر ڈالی، گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ میں مٹی اڑاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ سماہرہ اسے جاتا دیکھ کر غصے سے پیر پٹخ کر رہ گئی۔ سماہرہ کچھ دور ہی چلی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل گھبرانا شروع ہوا ہے۔ اس قدر گرمی، اسے لگ رہا تھا کہ سورج اس کے سر پر ہی کھڑا ہے۔ وہ ناڈال سی ہو کر کچھ قدم چل کر ایک سوکھے سے درخت کے سائے تلے بیٹھ کے، مگر یہ سایہ اس کے لیے ناکافی تھا۔ گرمی کی شدت سے اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ یا اللہ، اس شخص کے دل میں رحم ڈال دے ورنہ میں یہیں مر جاؤں گی۔ اس نے دل ہی دل میں دہائی دی اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا دیا۔ 10 منٹ بعد شاہنشاہ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکا۔ ملیشا کو اندر بھیج کر اس نے گاڑی واپس موڑی۔ اس کا دل مسلسل کچوکے لگا رہا تھا کہ سماہرہ اس دھوپ میں اکیلی ہے۔ جب وہ واپس اسی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ سماہرہ ایک سوکھے سے درخت کے سائے میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا اور اس کے پاس جا کر حکمیہ لہجے میں کہا، اٹھو، گھر ڈراپ کروں۔ سمائرہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ دھوپ کی حدت سے تپ رہا تھا۔ وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی کھڑی ہوئی مگر 2 قدم ہی چلی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سماہرہ، شاہنشاہ کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، شاہنشاہ نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اے پٹاخا، کیا ہوا تجھے؟ آنکھیں کھولو۔ وہ بے چینی سے اس کا رخسار تھپ تھپا رہا تھا مگر وہ بے سدھ ہو چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی ہسپتال کی طرف دوڑنے لگی۔ کچھ دیر میں ہاسپٹل ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کمزوری اور ہیٹ سٹروک بتایا اور فوراً ڈرپ لگانے کا حکم دیا۔ سمائرہ کو ہوش تو آ گیا تھا مگر وہ بھی نڈھال تھی۔ جیسے ہی نرس ٹرے لے کر آئی اور اس نے برنولہ لگانے کے لیے سمائرہ کا ہاتھ پکڑا، سمائرہ کے اندر جیسے کوئی بجلی بھڑ گئی۔ نہیں، نہیں، دور رہو مجھ سے۔ وہ تڑپ کر بیڈ کی دوسری طرف ہو گئی۔ بیٹا یہ ضروری ہے۔ نرس نے دوبارہ کوشش کی تو سمائرہ نے طوفان اٹھا دیا۔ خبردار، میں کہہ رہی ہوں نا نہیں لگوانا۔ شاہنشاہ سے کہو یہ منحوس سوئی دور کرے مجھ سے۔ وہ لگ بھگ چیخ رہی تھی۔ نرس نے شاہنشاہ کی طرف دیکھا۔ سر، پلیز انہیں پکڑیں ورنہ یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے۔ شاہنشاہ 1 قدم آگے بڑھا اور سمائرہ کے دونوں بازوں کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ چپ چاپ بیٹھو سمائرہ، ورنہ میں نے تمہیں رسیوں سے باندھ دینا ہے۔ شاہنشاہ چھوڑو مجھے، تم میرے دشمن ہو نا، اسی لیے یہ سب کروا رہے ہو۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ شاہنشاہ کے بازو میں چھپا لیا۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ نرس، لگائیں۔ شاہنشاہ نے دانت پیس کر کہا اور سمائرہ کو خود سے دور سے بھینچ لیا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ نہیں پلیز، ہائے ممی۔ جیسے ہی سوئی نے کھال کو چھوا، سمائرہ نے ایک دردناک چیخ ماری اور شاہنشاہ کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں ایسے جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہو گیا پٹاخا، بس ہو گیا۔ شاہنشاہ کا لہجہ جو اب تک سخت تھا ایک دم موم ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ سمائرہ کے سر پر رکھا اور اس کے بال سہلاتے تسلی دینے لگا۔ سمائرہ کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔
وہ اسی طرح شہنشاہ کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اس کی ساری ضد اور اکڑ اسے ایک چھوٹی سی سوئی نے ختم کر دی تھی۔ شہنشاہ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں سمائرہ کے لیے وہ محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ سمائرہ کی ہچکیاں آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھیں، لیکن اس کی مٹھی اب بھی شہنشاہ کی شرٹ کو دبوچے ہوئی تھی۔ جیسے اس کے حواس بحال ہوئے اور اسے کمرے کی ٹھنڈک کا احساس ہوا، اسے ایک دم جھٹکا لگا کہ وہ اپنے جانی دشمن کے اتنے قریب اس کے سینے سے لگی ہوئی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو دور کیا، جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ تم تم نے مجھے پکڑا کیوں ہوا ہے؟ دور ہٹو مجھ سے، اس نے بدحواسی میں کہا، مگر جیسے اس کی نظر اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ کی نالی اور اس کے چپتے ہوئے برنولا پر پڑی، اس کا سارا غصہ ایک بار پھر آنسوں میں بدل گیا۔ وہ بچوں کی طرح منہ بسوڑ کر اپنے ہاتھ کو ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کا ہاتھ اب اس کا نہیں رہا۔ کتنی درد ہو رہی ہے اس میں، دیکھو کتنا موٹا ہے یہ، اس نے روتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ شہنشاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور بیڈ کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت دلچسپی سے سمائرہ کے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھا اور اپنی انگلی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ ذرا سے اوپر اٹھایا۔ یہ سوجا نہیں، گل گتھنا ہوا، کیونکہ تم پٹاخہ سے اب بام بن گئی ہو، مطلب موٹی ہو رہی ہو۔ اس کے موٹا کہنے پر وہ دانت پیس کر اس کی چڑھائی کاٹ گئی۔ دفع ہو جو منحوس چھچورے آدمی، وہ دانت پیس کر سائڈ پر پڑی کاٹن اور باقی کی میڈیسن اس پر پھینکنے لگے۔ اسٹاپ اٹ پٹاخہ، برنولا ہل گیا، پھر سے لگوانا پڑے گا، اس نے دھمکی دی جو کارآمد ثابت ہوئی۔ وہ ٹیک لگا کر برنولا لگے ہاتھ کو احتیاط سے دوسرے ہاتھ پہ رکھے پھونکے مارنے لگے۔ ویسے دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتی تم، سب کی بینڈ بجاتی اور مجھے تو مارنے کی بھی کوشش کی، مگر ایک چھوٹی سی سوئی نے تمہاری ساری ہوا نکال دی۔ ویری بیڈ پٹاخہ، تم تو اندر سے بالکل مٹی کا ڈھیر نکلی ہو۔ وہ اس کے پھولے رخسار پہ چٹکی بھر کر پھر چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ بند کرو اپنی بکواس، سمائرہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، مگر اس کی آواز میں اب بھی رونے کی وجہ سے بھاری پن تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تم جیسے چھچورے انسان نے پہلے مجھے یونیورسٹی میں غصہ دلایا، پھر سڑک پر میرا موڈ خراب کیا اور اوپر سے تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ ذرا احساس نہیں ہے تمہیں میرا؟ شہنشاہ نے کبروچ کھائے اور طنزیہ ہنسا۔ احساس؟ اور وہ بھی تمہارا؟ کیوں بھائی، تم میری کوئی جان میں من ہو جس کا میں احساس کرتا پھروں؟ اپنی غلطیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈالنا بند کرو۔ میں نے تمہیں بڑی شرافت سے آفر دی تھی، مگر تمہاری انا تو آسمان کو چھو رہی تھی۔ اب بھگتو اس سوئی کے مزے۔ تم انسان نہیں ہو، پتھر ہو۔ سمائرہ نے تکیہ اٹھا کر اسے مارنے کی کوشش کی، مگر برنولے کی سوئی کی چبھن کی وجہ سے اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ دیکھو مس پٹاخہ، اب آرام سے لیٹی رہو، مزید کام مت خراب کرنا میرا، ٹائم بہت قیمتی۔ شہنشاہ نے اسے جتایا۔ اسی دوران نرس ایک ڈرپ کی بوتل اور کچھ انجیکشنز لے کر اندر داخل ہوئی تو سمائرہ کا رنگ ایک بار پھر زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً شہنشاہ کی طرف دیکھا جیسے مدد مانگ رہی ہو، مگر اپنی دشمنی یاد آتی دوبارہ تیور بدل گئے۔ نرس، اسے باہر نکالیں، یہ لڑکا یہاں کھڑے ہو کر میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ سمائرہ نے نرس سے شکایت کی۔ شہنشاہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گیا۔ میں تو کہیں نہیں جا رہا، مجھے دیکھنا ہے کہ اب اس ٹائیگر انجیکشن لگواتے ہوئے کون سا نیا راگ لاپتی ہیں۔ تم جاؤ یہاں سے شہنشاہ، تمہاری شکل دیکھ کر میرا خون جلتا ہے، سمائرہ نے غصے سے کہا، اور یہ روندو شکل دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہوتا ہے۔ جتنا تم تڑپتی ہو مجھے اتنا ہی سکون ملتا ہے، شہنشاہ نے ترکی بترکی جواب دیا۔ وہ دونوں ہاتھ نچا کر جانی دشمنوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ نرس منہ کھولے دونوں کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی چڑیا گھر میں آ گئے ہو۔ بس، وہ چلائی تو وہ دونوں چپ ہو گئے۔ نرس نے 2-3 گہرے گہرے سانس لیے۔ آپ دونوں لڑنا بند کریں گے تو میں اپنا کام کروں گی، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ لڑ رہا ہے، سمائرہ نے دب کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ شروع تم نے کیا تھا، بندریا کہیں گی، شہنشاہ نے فوراً جواب دیا۔ تم ہوگے بندر، تمہاری بیوی بندریا، تمہارے بچے بندروں کے بچے۔ وہ پھر سے ہتھے سے اکھڑ گئی۔ نرس نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ نچا نچا کر سارے جانوروں کے نام رکھ رہے تھے۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی جانی دشمنوں والا ماحول بن گیا تھا۔ دونوں کی تکرار اور لڑائی نے ہسپتال کے اس سنجیدہ ماحول کو ایک جنگ کا میدان بنا دیا تھا۔ دیکھیے پلیز، بس کر دیں، میرے کو گول گول چکر آنے لگے ہیں، نرس نے بے بسی سے کہا تو وہ دونوں ہوں کرتے ایک دوسرے سے رخ پھیر گئے۔ نرس نے مہارت سے ڈرپ میں سکون کا انجیکشن شامل کیا تو چند ہی لمحوں میں اس کی تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس کو جو مٹھی غصے اور بے بسی سے بند تھی اپنی اب آہستہ سے کھل کر بیڈ پر جا گری۔ سمائرہ کی آنکھیں مونتی چلی گئیں اور وہ گہری خنودگی کی وادیوں میں اتر گئی۔ اسے یوں خاموش اور پرسکون سودا دیکھ کر شہنشاہ کے چہرے پر پھیلی مصنوعی بیزاری رفو ہوئی اور اس کی جگہ فکر نے لے لی۔ اس نے بیڈ کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر ذرا جھک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ سمائرہ جو جاگتے ہوئے آنکھ کا گولہ بنی رہتی تھی، سوئے ہوئے کسی معصوم
ٹھنڈی پھوار جیسی لگ رہی تھی۔ میری لڑاکو پٹاخہ، وہ بہت دھیمے لہجے میں بڑبڑایا۔ اس کی نگاہوں میں اس وقت وہ لاپرواہی نہیں تھی جو وہ دنیا کو دکھاتا تھا، بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو برسوں سے اس کے اندر چھپی تھی۔ وہ یکٹک غصے سے دیکھتے اپنی نگاہوں کی پیاس بجھا رہا تھا کہ اچانک اس کی جیب میں موبائل تھر تھرایا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اسکرین پر ملیشا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ او شٹ، میں تو اسے ریسٹورنٹ میں بھول آیا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ملیشا کی بے شمار کالز اور میسیجز دیکھ کر اسے اب گھٹن سے ہونے لگی۔ اس نے ایک پل سمائرہ کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے ملیشا کا نمبر کاٹ کر اسے بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ اب تم بھی مجھ پہ حق جتانے لگی ہو، سو یہ محبت دوستی کا ڈرامہ ختم۔ کچھ دیر بعد اس نے گھر فون کر کے وردہ کو تمام صورتحال بتائی۔ وردہ تو حسب عادت پریشان ہو کر رونے والی ہو گئی تھی۔ ارے میری پیاری سی بھابھی، پلیز پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوا اسے، بالکل ٹھیک ہے آپ کی بہن صاحبہ۔ شہنشاہ نے اسے تسلی دی، لیکن شہنشاہ ہوا کیا؟ وہ تو ٹھیک ٹھاک یونیورسٹی گئی تھی۔ وردہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ کی ضدی بہن کو تو آپ جانتی ہیں، راستے میں اسکوٹی خراب ہوئی، باہر آگ برس رہی تھی۔ میں نے 100 بار کہا گاڑی میں بیٹھو، مگر محترمہ کی انا آڑے آ گئی۔ 20 منٹ اس دھوپ میں پیدل چلی تو لو لگ گئی۔ بس ابھی ٹرپ لگی ہے، جیسے ہی ہوش آئے گا میں گھر لے آؤں گا۔ فون رکھنے کے بعد وہ دوبارہ سمائرہ کے پاس آ بیٹھا۔ اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ کی مٹھی بنائے وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی دیوانہ دیکھتا ہے۔ پھر اس کا ذہن ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگا۔ شہنشاہ سمائرہ کے ماموں نوشیروان شاہ کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بہن وردہ کا دیور بھی تھا۔ ان کے بابا جاوید صاحب ایک معمولی سے اسکول ٹیچر تھے۔ شازیہ بیگم اپنے شوہر جاوید صاحب کے ایکسیڈنٹ میں معذور ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی نوشیروان شاہ کے ہاں منتقل ہو گئی تھی، اور نوشیروان شاہ نے بھی انہیں اپنے شاہ ہاؤس سے متصل آؤٹ ہاؤس میں رہنے کے لیے جگہ دے دی تھی، جو کہ کافی خوبصورت تھا۔ دراصل جاوید صاحب جیسے خوددار آدمی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے میکے میں رہے، اسی لیے بڑی مشکل سے انہیں آؤٹ ہاؤس میں رہنے کے لیے راضی کیا گیا۔ تب ان کی دونوں بیٹیاں وردہ اور سمائرہ کافی چھوٹی تھی۔ وردہ کی شادی نوشیروان شاہ کے بیٹے ازلان شاہ سے ہوئی تھی، اور دونوں ہی بہت سوبر کپل تھے، بالکل ہم مزاج، اور دوسری طرف گھر والے ان دونوں کی بھی شادی کا ارادہ رکھتے تھے، مگر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی جان کے جیسے دشمن تھے، ایک منٹ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے تھے۔ دراصل شہنشاہ کو شرارتیں کرنے کی عادت تھی، اور سمائرہ ذرا کرخت مزاج کی تھی۔ اس کے لیے شہنشاہ ایک فلرٹی انسان تھا، جبکہ شہنشاہ کے لیے وہ ایک مغرور لڑکی تھی۔ دونوں کی ایک پل کے لیے نہیں بنتی تھی، یہاں تک کہ یونیورسٹی میں بھی ہر ایک جانتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے بڑے دشمن ہیں، مگر اس کے باوجود بھی دونوں دل میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ وہ اپنی اس چاہت سے بے خبر بھی تھے، اپنی چاہت کو اپنی لڑائی کے پیچھے چھپاتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی دن ایسا گزر جائے کہ ان کی لڑائی نہ ہو، مگر یہ لڑائی جو بچپن سے چلی آ رہی تھی، کب شہنشاہ کے دل میں اس لڑائی کے دوران ہی محبت پیدا ہوئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اسے چڑھانے میں اگر مزہ آتا تھا تو اسے دیکھے بنا رہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی اس محبت کا اظہار نہ کیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ یونیورسٹی کا وہ پہلا سال تھا جب شہنشاہ نے تمام تر ہمت جمع کر کے سماہرہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ سماہرہ کم از کم اس کی بات تو سنے گی، مگر سماہرہ نے تو اسے سرعام ذلیل کر دیا تھا۔ تم جیسے فلرٹی اور لچڑ انسان سے شادی کروں گی میں؟ اتنا بھی معیار نہیں گرا میرا۔ سماہرہ نے اپنے ماتھے پر آئیلیٹ کو زور سے پھونک مار کر اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ شہنشاہ کو ریجیکشن ہضم نہیں ہوئی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کوئی شہزادی ہو؟ ایک غریب اور بٹیچر گھر سے آئی ہوں، اور غرور دیکھو ذرا، اور مجھے دیکھو، میں شہزادہ ہوں، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہوں، پھر بھی تمہیں اپنا رہا ہوں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک معمولی لڑکی ہو کر شاہ خاندان کا وارث تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یہ وہ الفاظ سمائرہ کے دل میں تیر بن کر بے بس ہوئے تھے۔ شٹ اپ! خبردار جو میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ کہا۔ تم خود ہو کیا؟ نہ شکل نہ عقل۔ باپ کے پیسوں پر عیاشی کرنے سے کوئی شہزادہ نہیں بن جاتا۔ جس دن خود کچھ بنو گے نا، اس دن بات کرنا، اور یہ جو تم خود کو ہینڈسم سمجھتے ہو نا، اس غلط فہمی سے باہر آ جاؤ۔ بانس کی طرح قد اور یہ مریل سا جسم، رنگ گورا ہونے سے کوئی ہیرو نہیں بن جاتا۔ تم جیسا انسان میری چوائس نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایسا انسان چاہیے جو خود کے لیے کچھ کرے، جس کی فٹ باڈی ہو، سکس پیک ہو، جو دیکھنے میں کوئی پولیس والا یا ہیرو ٹائپ لگے، چاہے مہینے کا چند ہزار ہی کیوں نہ کماتا ہو، اور سب سے بڑی بات، وہ ہر لڑکی کو دیکھ کر پھسلنے والا نہ ہو۔ تو مجھے سب سے برے اسی لیے لگتے ہو کہ تم بد کردار ہو، ہر لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرتے ہو۔ بہاڑ میں جائے تمہاری آفر اور تمہاری محبت، جسٹ گو ٹو ہیل۔ وہ بولتی چلی گئی۔ اس دن شہنشاہ کے اندر کا غرور ٹوٹ کر کرچے کرچے ہو گیا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے ملک چھوڑ دیا اور 2 سال انگلینڈ میں گزارے۔ ان 2 سالوں میں اس نے صرف پڑھائی نہیں کی، بلکہ دن رات جم میں پسینہ بہایا۔ اس نے خود کو فٹ بنایا،
جب وہ واپس آیا تو اس کا حلیہ مکمل بدل چکا تھا۔ وہ آل جلول حلیہ چھوڑ کر اب فٹڈ پینٹ شرٹ میں کسی فلمی ہیرو کی طرح لگتا تھا۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں اس کی واپسی ایک دھماکے سے کم نہ تھی۔ ہر لڑکی کی نگاہ اس پر تھی، یہاں تک کہ سماہرہ بھی اسے پہلی بار دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ مگر شہنشاہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ سماہرہ کو اسی کے لہجے میں جواب دے گا۔ اس نے جان بوجھ کر لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا شروع کیا۔ ہر مہینے گرل فرینڈ بدلنا اس کا مشغلہ بن گیا تاکہ وہ سماہرہ کو دکھا سکے کہ جس بد کرداری سے وہ نفرت کرتی ہے وہ اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا چکا ہے۔ وہ کسی بھی لڑکی سے دوستی کرتا تو صرف سماہرہ کو جلانے کے لیے، اور سماہرہ جلتی بھی تھی، تڑپتی بھی تھی، مگر شہنشاہ جیسے ہی دیکھتا کہ وہ لڑکی اب حد سے بڑھ رہی ہے وہ اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکتا۔ مگر وہ دل ہی دل میں چاہتا تھا کہ وہ اسے کہے کہ میں تمہیں کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اس کی صرف محبت کے اظہار کا منتظر تھا، مگر ابھی تک وہ اپنی ضد پہ قائم تھے۔ آج بھی اس ہسپتال کی بیڈ پر پڑی سماہرہ کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں یہی سوال تھا، کیوں ہو تم ایسی؟ اتنا کیوں چڑھتی ہو مجھ سے؟ میں نے خود کو تمہارے خوابوں کے مطابق ڈھال دیا، ہینڈسم بھی بن گیا، فٹ بھی ہو گیا، مگر تم نے مجھے بد کردار مان لیا تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اب ویسا ہی بن کر دکھاؤں گا۔ کیا نہیں روکتی مجھے یہ سب کرنے سے؟ بس ایک بار پھر سب کچھ چھوڑ کر تمہارا بن جاؤں گا، کیونکہ میں تمہارا ہوں اور میں سارے کا سارا تمہارا، صرف تمہارا، مس پٹاخہ۔ وہ سماہرہ کے چہرے پر جھکی ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے کرتے ہوئے دھیمے سے مسکراتے دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ اسی لمحے سماہرہ کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، اس کا ہاتھ بھی ساختہ شہنشاہ کے ہاتھ پر جا ٹکا۔ شہنشاہ کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ سماہرہ نے جیسی آنکھیں کھولی اسے اپنے قریب بیٹھتے شہنشاہ کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی، پھر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ شہنشاہ کے ہاتھ پر ہے اس نے بجلی کی تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ تم تم ابھی تک یہیں ہو؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو شہنشاہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور تکیہ ٹھیک کر کے اسے بٹھایا۔ آرام سے لیٹی رہو پٹاخہ، ابھی تمہاری انجن کی وائرنگ ٹھیک نہیں ہوئی، ڈیزل ڈلوا دیا۔ شہنشاہ نے شرارت سے کہا تو وہ برا سا منہ بنا گئے۔ میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تم سے کس نے کہا تھا مجھے یہاں لانے کو؟ اور تمہاری وجہ سے مجھے یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ دیکھو کیا حال کر دیا میرا۔ سماہرہ نے برنولہ کو دیکھتے ہوئے پھر سے منہ بسوڑنا شروع کر دیا۔ اسی وقت نرس ڈرپ اتارنے کے لیے آئی۔ جیسی نرس نے ٹیپ ہٹانا شروع کی سماہرہ نے آنکھیں میچی اور بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رونے لگی۔ آرام سے، پلیز آرام سے نرس آنٹی، بہت درد ہو رہا ہے۔ شہنشاہ نے موقع غنیمت جانا، اپنا موبائل نکالا اور خاموشی سے اس کی ویڈیو بنانے لگا۔ وہ ایک ہاتھ منہ پہ رکھے اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا اور دوسرے سے موبائل پکڑے سماہرہ کی اس معصومانہ حرکت کو ریکارڈ کر رہا تھا جو اپنی آستین سے ناک صاف کرتے ہوئے منہ بسورے جا رہی تھی۔ نرس کے جانے کے بعد شہنشاہ نے اطمینان سے موبائل جیب میں ڈالا۔ چلو ڈرامہ کوئین، اب گھر چلیں، وہ بولا اور سہارا دے کر باہر لے آیا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر اب گھر کی طرف جا رہے تھے۔ سماہرہ پورا راستہ منہ سجائے دوسری طرف دیکھتی رہی۔ ویسے پٹاخہ، بھوک لگی ہوگی، کچھ کھا لیں یا پھر بس غصہ ہی کھانے کا ارادہ ہے؟ شہنشاہ نے اسے چھیڑنے کے لیے پوچھا۔ سماہرہ نے رخ پھیر کر جواب دیا، تمہارے ساتھ تو میں زہر بھی نہ کھاؤں۔ ویسے وہ تمہاری ملیشا کہاں گئی جسے تم لنچ پر لے جانے والے تھے؟ شہنشاہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ چھوڑ دیا اسے، ویسے بھی اب تم مل گئی ہو نا تو مجھے کسی اور کی ضرورت تھی کہاں؟ وہ پھر سے شرارت کرنے سے باز نہ آیا۔ میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں، سمجھے تم؟ مجھے اپنی ان چیپ لڑکیوں سے مت ملا۔ سماہرہ تب کر بولی، او پٹاخہ، تم ہی تو میری جان ہو، تم ہی میری گرل فرینڈ ہو، بلکہ تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ آئی لو یو۔ شہنشاہ نے ایک دم سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بڑے جذباتی انداز میں کہا۔ سماہرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شٹ اپ، خبردار اگر یہ بےہودہ لفظ میرے لیے بولا تو۔ اس کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا، جسے دیکھ کر شہنشاہ نے اسے آنکھ مارے۔ سماہرہ دل ہی دل میں اسے ہزاروں سلواتے سناتے رخ پھیر گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی سب لوگ ان کے منتظر تھے۔ سماہرہ نے سب کو دیکھتے ہی ایک بار پھر رونا شروع کر دیا اور شہنشاہ کی شکایتیں لگانے لگی۔ انکل، دیکھیے اس نے کیا کیا میرے ساتھ، زبردستی ہسپتال لے گیا، مجھے اتنی سوئیاں لگوائیں۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ نوشیروان شاہ نے افسوس سے اپنے لاڈلے بیٹے کی طرف دیکھا جو بالکل لاپرواہی سے اپنے کان کی رو مسلتا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر وہ اطمینان سے ٹیبل کی طرف بڑھا اور ایک سیب اٹھا کر کھانے لگا۔ دیکھا انکل، یہ کس طرح کر رہا ہے؟ سماہرہ نے سوں کرتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ کو تھوڑی ڈانٹ پڑی اور اسے تسلی دی گئی، جس کے بعد وہ آؤٹ ہاؤس چلے گئے۔ شام کو سب کا آؤٹ ہاؤس میں بیٹھ کر مووی دیکھنے کا پلان بنا۔ شہنشاہ کے ذہن میں شرارت سوچی۔ جیسے ہی سب لوگ جمع ہوئے اس نے اپنا موبائل LED سے کنیکٹ کر دیا۔ سب لوگ غور سے دیکھیں۔
آج ایک خاص مووی چلے گی، شہنشاہ نے اعلان کیا۔ جیسے ہی ویڈیو پلے ہوئی پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی اور پھر سب کا ایک ساتھ کہکا گونجا۔ اسکرین پر سمائرہ بنولا اتارواتے ہوئے بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رہی تھی اور آستین سے ناک صاف کر رہی تھی۔ سمائرہ کا رنگ شرم سے سرخ ہوا تو سب لوگ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سمائرہ جو غصے سے بھری بیٹھی تھی تڑپ کر اٹھی اور صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر پوری قوت سے شہنشاہ کی طرف اچھالا۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں شہنشاہ کے بچے، سمائرہ چیخی، مگر شہنشاہ فوراً جھک گئے اور کشن سیدھا پیچھے دیوار سے جھٹک رہا۔ وہ صوفے کے پیچھے چھپ کر سمائرہ کو مزید تنگ کرنے کے لیے زبان چڑھانے لگا۔ ماموں دیکھیے ذرا اسے، یہ باز نہیں آ رہا۔ سمائرہ نے دہائی دی اور نوشیروان شاہ کی طرف دیکھا جو اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہنشاہ بس کرو بیٹا، کیوں بیچاری کو اتنا تنگ کر رہے ہیں؟ نوشیروان شاہ نے بظاہر اسے ڈانٹا لیکن ہنسی تو ان کی بھی چھوٹ رہی تھی جسے وہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھے۔ اوکے ڈیڈ، اگر آپ کہتے ہیں تو نہیں کچھ کہتا آپ کی لاڈلی کو، لیکن آپ اس سے بھی سمجھائیے، یہ مجھے مارے گی نہیں۔ اچھا نہیں مارے گی، تم یہاں آؤ بیٹھو، اب کی بار شازی بیگم نے کہا۔ شہنشاہ ہنستا ہوا صوفے کے پیچھے سے نکلا اور بڑے اطمینان سے ازلان کے پاس جا کر بیٹھ گیا جو خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ازلان نے شہنشاہ کی کان کو کھینچا۔ یار کیوں میری بہن کا خون جلا رہے ہو؟ پہلے ہی اس کی طبیعت خراب ہے۔ ارے یار بھیا، جب تک اس پٹاخہ کو تنگ نہ کر لوں میری روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اس کے چہرے کا ٹماٹر جیسا رنگ دیکھ کر جو سکون ملتا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، شہنشاہ نے بلند آواز میں کہا تاکہ سمائرہ سن سکے۔ سمائرہ نے اسے ایک آخری غصیلی نظر سے دیکھا، پیر پٹخے اور بدتمیز انسان کہتے ہوئے تیزی سے آؤٹ ہاؤس سے باہر نکل گئی اور سب شہنشاہ کی خبر لینے لگے، مگر اس کی صحت پہ کہاں کوئی اثر ہوتا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے شاہ منشن پر سکوت آری تھا، سمائرہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج جو کچھ ہوا سب کچھ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکلی اور لان میں آگے جہاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے وہ جھولے پر بیٹھ کر اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس گردن گھما کر دیکھا، شہنشاہ ہاتھ میں کسٹرڈ کا باؤل لیے بڑے آرام سے چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ رات کی اس پہر چاندنی میں اکیلی بیٹھی کیا کوئی نئی بددعا تیار کر رہی ہو میرے لیے؟ شہنشاہ نے پاس آ کر بڑے مزے سے چمچ بھر کر کسٹرڈ منہ میں ڈالا۔ یہ لو، وردہ بھابھی نے بنایا ہے، تمہارا فیوریٹ۔ سمائرہ نے اسے دیکھ کر ناگواری سے منہ بنایا اور بغیر کچھ کہے جھولے سے اٹھ کر جانے لگی۔ شہنشاہ نے فوراً لپک کر اس کی کلائی تھام لی۔ ارے سنو تو، بات تو سنو پٹاخہ۔ سمائرہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک لہرائی۔ اتنی بار کہا ہے تم سے کہ میرے ساتھ فری مت ہوا کرو شہنشاہ، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ شہنشاہ جب تک مذاق کے موڈ میں تھا، سمائرہ کے اس اچانک اور سخت رد عمل پر تھوڑا ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ تمہاری یہ بدتمیزیاں اور یہ فرینک ہونا کسی اور لڑکی کے ساتھ چلتا ہوگا، میرے سامنے اپنے حد میں رہا کرو، میں تمہاری چیپ گرل فرینڈ جیسی نہیں ہوں۔ سمائرہ نے پلٹ کر آخری بار کیا اور تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ پیچھے شہنشاہ کو ایک عجیب سی کشمکش میں چھوڑ گئے۔ اس کی ہنسی اب چہرے سے غائب ہو چکی تھی اور کسٹرڈ کا باؤل ہاتھ میں لیے وہ خاموشی سے سجاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لان سے شہنشاہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے اب کچھ نہ کیا تو سمائرہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا اور صبح ہوتے ہی اس نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ دوپہر کے وقت شاہ مینشن کے وسیع ڈائننگ ہال میں تمام بڑے موجود تھے۔ نوشیروان شاہ، جاوید صاحب اور شازیہ بیگم چائے پی رہے تھے کہ شہنشاہ وہاں پہنچا اور سنجیدگی سے نوشیروان شاہ کے قریب بیٹھ گیا۔ جاوید صاحب، میں سمائرہ کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں اپنے شہنشاہ کے لیے۔ نوشیروان شاہ نے اچانک کہا تو حال میں خاموشی چھا گئی۔ جاوید صاحب اور شازیہ بیگم تو جیسے اس بات کے منتظر تھے۔ ان کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر جاوید صاحب نے احتیاطاً کہا، نوشیروان بھائی، ہماری طرف سے تو 100 بار حامی ہے، مگر آپ جانتے ہیں ان دونوں کے درمیان کتنی شدید لڑائی رہتی ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہیں سمائرہ انکار نہ کر دے۔ نوشیروان شاہ ہنستے اور شہنشاہ کی طرف دیکھا جو اپنی نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ جاوید، یہ لڑائی تو محبت کا دوسرا نام ہے۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں تڑپ دیکھی ہے میں نے، یہ اسے جتنا ستاتا ہے اس سے کہیں زیادہ عشق کرتا ہے۔ اور رہی بات ہماری گڑیا کی، تو 2 سال جب شہنشاہ باہر تھا میں نے اس کی بے چینی دیکھی ہے۔ وہ بہانے بہانے سے ہمارے پاس بیٹھتی تھی تاکہ شہنشاہ کا ذکر چھڑ جائے۔ اس کا فون آتا تھا تو بات نہیں کرتی تھی مگر اس کی خیریت پوچھنے کے لیے تڑپتی تھی۔ یہ خاموش محبت ہے جاوید، بس اظہار سے ڈرتی ہے۔ اس رشتے کو نام مل جائے گا تو محبتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ نوشیروان شاہ نے کہا اور بالآخر سب کے کہنے پر جاوید بھی قائل ہو ہی گئے اور اسی وقت بات پکی ہو گئی اور شاہ مینشن میں خوش شگی صحنائیاں
گونجنے لگی۔ نکاح بڑی دھوم دھام سے ہوا تھا۔ شہنشاہ تو خوشی سے چہک رہا تھا، مگر سمائرہ بالکل خاموش تھی۔ شہنشاہ کو لگا کہ شاید وہ گھبرا رہی ہے سب کے سامنے بات کرنے سے۔ اسے اپنے پٹاخہ کو یوں دیکھ کر ڈھیروں پیار آ رہا تھا۔ تقریب کے بعد جب وہ آؤٹ ہاؤس کی طرف بڑھا تو اس کے دل میں ہزاروں ارمان تھے۔ وہ جیسے ہی آؤٹ ہاؤس کے دروازے پر پہنچا، اندر سے آتی چیخ و پکار نے اس کے قدم وہیں جکڑ دیے۔ آپ نے اپنی منمانی کر لی نا، اب کچھ نہیں بولیں گے۔ سمائرہ کی آواز میں وہ زہر اور تکلیف تھی جو شہنشاہ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں اس شخص سے کبھی محبت نہیں کر سکتی۔ آئی ہیٹ ہم۔ آپ نے ان کے احسانوں کے بدلے مجھے قربان کر دیا۔ کیا میں کوئی گائے بھینس تھی کہ جس مرضی کھونٹے سے باندھ دیا جائے؟ لیکن بیٹا وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ جاوید صاحب نے اسے سمجھنا چاہا، مگر سماہرہ کا غصہ آسمان پر تھا۔ اچھا ہونے کا اچار ڈالنا ہے مجھے بھی تو اچھا لگنا چاہیے نا۔ ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میری زندگی میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ میں بھی کسی کو پسند کر سکتی ہوں، مگر آپ نے میرا سودا کر دیا۔ باہر کھڑا شہنشاہ ساکت رہ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جیتے جی اس کا دل نکال دیا ہو۔ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ مجھ سے اتنی نفرت؟ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ الٹے قدموں وہاں سے لوٹ آیا۔ اپنے کمرے کی تنہائی میں پہنچتے ہی وہ اونچا لمبا مرد جو دنیا کے سامنے چٹان بنا رہتا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کا عشق، اس کا کئی سال کا انتظار سب ایک پل میں راکھ ہو گئے تھے۔ اگلی صبح شہنشاہ جب ناشتے کی میز پر آیا تو اس کے چہرے پر وہی پرانی لاپرواہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے والدین اس کی تکلیف دیکھ کر دکھی ہوں۔ جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو سماہرہ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ تم تم تو اپنی اسکوٹی پر جاتی ہو نا؟ شہنشاہ نے اپنی آواز کو نارمل رکھتے ہوئے طنز کیا۔ زیادہ خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر لچڑ۔ یہ سب میں صرف اپنے ماں باپ کی خاطر کر رہی ہوں۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہاری بیوی بن گئی ہوں تو تم مجھ پہ روب جما سکتے ہو۔ سماہرہ نے رخ پھیر کر کہا۔ شہنشاہ کے دل پر ایک بار پھر نشتر چلا، مگر اس نے کہہ لگا، ارے واہ، تو پٹاخہ نے اب بھی پھٹنا نہیں چھوڑا۔ مجھے لگا تھا نکاح کے بعد تم بھیگی بلی بن جاؤ گی۔ میری نفرت تمہارے لیے کبھی کم نہیں ہوگی۔ اچھی طرح یہ بات ذہن میں بٹھا لو، تم میری پسند نہیں ہو، تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو شہنشاہ، بس ایک زبردستی کا بوجھ ہو۔ شہنشاہ کا ضبط جواب دے گیا۔ شہنشاہ نے گاڑی کی بریک اتنی زور سے ماری کہ ٹائروں کے چڑچڑانے کی آواز سنسان سڑک پر دور تک گئی۔ سماہرہ کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ غصے سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شہنشاہ نے بجلی کی تیزی سے اس کا بازو جکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تم جتنا مرضی نفرت کا اظہار کر لو سماہرہ، جتنا مرضی چیخ لو کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو۔ شہنشاہ کا لہجہ درد سے زیادہ جنون سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بازو سماہرہ کی کمر کے گرد اس قدر مضبوطی سے لپیٹا کہ سماہرہ اس کے سینے سے آ لگی تھی اور ان کے لبوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ سماہرہ نے تڑپ کر اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس کے دونوں ہاتھ شہنشاہ کے چوڑے سینے پر تھے جن سے وہ اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے شہنشاہ، تم پاگل ہو گئے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہو مجھے اس طرح پکڑنے کی؟ سماہرہ کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور چہرہ غصے اور شرم کی سرخی سے تمتما رہا تھا۔ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، اور یہ پاگل پن پچھلے 3 سالوں سے صرف تمہارے لیے ہے۔ شہنشاہ نے اپنا چہرہ اس کے ماتھے سے ٹکایا۔ اس کے ناک کی ٹپ سماہرہ کے رخسار کو چھو رہی تھی۔ تم سمجھتی ہو کہ تمہاری نفرت سن کر میں تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑ دوں گا؟ کبھی نہیں۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری ہو، میرے نکاح میں ہو، اور اب چاہے تم مجھ سے محبت کرو یا نفرت، تمہیں رہنا میرے ساتھ ہی ہے۔ سمائرہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ایک عجیب سی دیوانگی رقص کر رہی تھی۔ تم زبردستی کرو گے میرے ساتھ؟ کیا یہی تمہاری محبت ہے؟ شہنشاہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی گریز مزید سخت کرتے ہوئے خود میں بھینچا، جیسے اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ زبردستی ہی صحیح، لیکن ثابت کروں گا خود کو۔ میں اپنے دیوان کی تم پر اس قدر ثابت کروں گا کہ تم خود اپنی نفرت پر شرمندہ ہو جاؤ گی۔ تم جس کو بھی پسند کرتی تھی اسے اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ اب تمہارے گرد صرف میری محبت کا حصار ہے، اور اس حصار کو توڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ سمائرہ کا دل خوف اور ایک انجانے احساس سے دھک دھک کر رہا تھا۔ شہنشاہ کی اس قدر غربت اور اس کے لہجے کی شدت نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنے لفظوں سے اسے زج کرتی تھی، آج اس کے بازو میں قید بالکل خاموش تھی۔ شہنشاہ نے دھیرے سے اسے چھوڑا، مگر اس کی نظریں اب بھی سمائرہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے دوبارہ اسٹیئرنگ سنبھالا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی، مگر گاڑی کے اندر کا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ سمائرہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر اس کے ماتھے پر اب بھی شہنشاہ کی لمس کی تپش محسوس ہو رہی تھی، اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ جانی دشمن اب اس کی زندگی کا وہ حصہ بن چکا ہے جسے وہ چاہ کر بھی الگ نہیں کر سکتی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر گاڑی رکتے ہی سمائرہ نے گہرا سانس لیا اور بیگ سنبھالتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں گویا ہوئی،
دیکھو، یہاں کسی کو بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی تماشا بنے۔ شہنشاہ جو اب تک گاڑی پار کرنے کا سوچ رہا تھا، ساکت رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے سمائرہ کی طرف دیکھا۔ مطلب اب تم اس رشتے کو بھی چھپانا چاہتی ہو؟ سمائرہ، میں تو اتنا ایکسائٹڈ ہوں کہ سب کو ٹریٹ دینے کا سوچ رہا تھا۔ میں تو سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ اوہ، چھچھندر! خبردار جو تم نے زبان کھولی۔ سمائرہ نے غصے سے آنکھیں نکالی۔ اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی اور تم سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی۔ سمجھ گئے تم؟ اس کی دھمکی پہ شہنشاہ کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی۔ ارے جانے من، کیوں اپنی جان پر ظلم کرتی ہو؟ چلو، اگر میں نہیں بتاؤں گا، میں اب شادی شدہ بن چکا ہوں اور بیوی کا پیارا ہو گیا ہوں، تو پھر لڑکیاں تو میری طرف آئیں گی ہی۔ یو نو نا، میں اتنا ہینڈسم جو ہوں، لڑکیاں خود بخود میری طرف آ جاتی ہیں۔ پھر میں انہیں کیسے روکوں گا؟ اور مجھ سے کسی بھی معصوم لڑکی کا دل نہیں توڑا جاتا۔ خود کو تمہارے قابل کیسے بناؤں گا اگر تم مجھے سنگل ہی رہنے دو گی؟ اس لیے مجھے اپنے رنگ میں رنگنے دو۔ اس کے ڈیش بورڈ پر انگلیاں رچاتے ہوئے آنکھیں نچا نچا کر کہا، تمہیں میرے رنگ میں ڈھلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو مرضی کرو، جس کے ساتھ مرضی گھماؤ پھرو، مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ سمائرہ نے منہ بنا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اوہ، تھینک یو سو مچ! تم نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی۔ یعنی میں اب کسی بھی لڑکی کے ساتھ گھوم پھر سکتا ہوں، کسی کو بھی نئی گرل فرینڈ بنا سکتا ہوں، اور تمہیں کوئی اعتراض یا جلن نہیں ہوگی؟ پکی بات ہے نا؟ شاہنشاہ نے پیچھے سے چہک کر پکارا۔ سمائرہ نے پلٹ کر اسے ایک ایسے نگاہ سے دیکھا جیسے وہ اسے کچا چبا جائے گی، مگر کچھ کہے بغیر پر پٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ شاہنشاہ کے چہرے سے شرارت کے بادل چھٹے اور سنجیدگی چھا گئی۔ وہ اسے دور جاتا دیکھ کر بڑبڑایا، آخر کیا چاہتی ہے یہ لڑکی؟ کوئی کسی سے اتنا بیزار کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے رشتے پر بھی شرم آئے، اور بظاہر یہ کہتی ہے کہ فرق نہیں پڑتا ہے، اور آنکھوں میں شعلے برستے ہیں جب میں کسی لڑکی کی بات کرتا ہوں۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور گاڑی پارکنگ کی طرف موڑ دی۔ دن گزرتے گئے مگر ان دونوں کے بیچ ابھی تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہی نوک جھونک، وہی چھیڑ خانی ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ آج یونیورسٹی کا سالانہ ٹرپ شمالی علاقہ جات کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ بس میں ہر طرف ہلہ گلا تھا، کہہ کے گونج رہے تھے۔ سمائرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی، جبکہ شاہنشاہ اگلی نشستوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ محفل جمائے ہوئے تھا۔ آگے سے شاہنشاہ اور اس کے دوستوں کے اونچے کہہ کے سمائرہ کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکی اٹھی اور بڑی بے تکلفی سے شاہنشاہ کے برابر والی سیٹ پر جا بیٹھی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ شاہنشاہ جان بوجھ کر سمائرہ کو دکھانے کے لیے اس لڑکی کی باتوں پر زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ سمائرہ کا خون کھولنے لگا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا، مگر اس کا آدھا دھیان اب بھی شاہنشاہ کی طرف تھا، جہاں وہ لڑکی اس کے بازو کو چھو کر کچھ کہہ رہی تھی۔ سمائرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر اس لڑکی کو تھپڑ دے مارے، مگر وہ خود پر ضبط کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ راستے میں ایک خوبصورت مقام پر رات کا قیام تہ پایا۔ یہ گھنا جنگلاتی علاقہ تھا جہاں پہاڑوں کے دامن میں کیمپنگ کا انتظام کیا گیا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، ہر طرف کیمپ فائرز چل رہے تھے۔ کوئی گٹار بجا رہا تھا تو کوئی موبائل پر مووی دیکھنے میں مگن تھا، اور کوئی گیمز کھیل رہا تھا۔ سمائرہ کو واش روم میں جانا تھا۔ وہ اپنے کیمپ سے نکلی اور تھوڑی دور واقع ایک چھوٹے سے ڈھابے کے واش روم کی طرف چل دی۔ جنگل کا سناٹا اور رات کی خاموشی میں اسے اچانک اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو یونیورسٹی کے وہ آوارہ لڑکے تھے جو ہمیشہ لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے بدنام تھے۔ سمائرہ نے گھبرا کر قدم تیز کر دیا، مگر وہ تینوں ہنستے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے اور اس کا راستہ روک لیا۔ ارے واہ حسینہ جی، اکیلی کہاں جا رہی ہو اس اندھیری رات میں؟ ہمیں بھی ساتھ لیتی چلو، ایک لڑکے نے بےہودہ لہجے میں کہا اور اس کے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس طرح بات کرنے کی؟ ہٹو میرے راستے سے، ورنہ پرنسپل صاحب کو شکایت لگا کر تمہیں یونیورسٹی سے نکال دوں گی۔ سمائرہ نے تیکھے لہجے میں کہا اور غصے سے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ پڑتے ہی ان کے لڑکوں کے چہروں پر شیطانیت ناچنے لگی۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، بڑا غرور ہے نا خود پر، تمہارا یہ غرور خاک میں ملا دیں گے۔ ایک لڑکے نے جھپٹ کر سمائرہ کے دونوں بازو جکڑ لیے اور اسے اپنے قریب گھسیٹا۔ سمائرہ نے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنا شروع کر دیا اور اپنی پوری قوت سے چیخ ماری، شہنشاہ! اسی دوران شہنشاہ جو سمائرہ کو ڈھونڈتا اسی طرف آ رہا تھا، اس کی چیخ سن کر ساکت رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس سمت بھاگا۔ سمائرہ کو ان درندوں کے حصار میں مچلتا دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ چھوڑو اسے! شہنشاہ کی دھاڑ جنگل میں گونجی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکے کچھ سمجھ پاتے، شہنشاہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے ایک کو زوردار مکہ مارا تو وہ دور جا گرا۔
دوسرے کی گردن جکڑ کر اس نے زمین پر دے ماری۔ شہنشاہ کی آنکھوں میں اس وقت موت کا رقص تھا۔ اس نے ان کی وہ درگت بنائی کہ وہ اپنی جان بچا کر اندھیرے میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ سمائرہ ایک سائڈ کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ شہنشاہ تیزی سے اس کی طرف پلٹا۔ اس کے ہاتھ زخمی تھے اور وہ ہانپ رہا تھا۔ سمائرہ، تم ٹھیک تو ہو؟ شہنشاہ کی آواز میں تڑپ تھی۔ سمائرہ نے جیسے اسے دیکھا اپنی ساری نفرت اور دشمنی بھول کر پوری قوت سے اس کے سینے سے لگئی۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ شہنشاہ نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ شش، بس، میں آ گیا ہوں نا میری جان، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شہنشاہ نے اسے خود میں اور زیادہ بھینچ لیا۔ اس وقت سمائرہ کو احساس ہوا کہ جس دانے دشمن کو وہ اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی وہی اس کا سب سے بڑا محافظ اور واحد جائے پناہ ہے۔ ہوش آتے سمائرہ نے خود کو شہنشاہ کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا۔ شہنشاہ نے ایک بار پھر مضبوطی سے اسے کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کے چہرے پر اس وقت فکر اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے سمائرہ؟ تم بتا نہیں سکتی تھی کہ تمہیں ادھر آنا ہے؟ اگر آنا ہی تھا تو کسی کو ساتھ لے کر آتی۔ اگر میں تمہارے پیچھے نہ آتا تو سوچا کیا ہو سکتا تھا؟ یہ سنسان جنگل ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ دانت پیس کر بولا اور اس کے ہاتھ ابھی بھی اس کی کمر کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ سمائرہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا اور انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے بولی، تم مجھے ڈانٹو مت، اور خبردار جو مجھ پر روپ جمائے، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ شہنشاہ نے اس کی بات انسنی کی اور اسے پکڑ کر مزید قریب کر لیا۔ تم آخر اتنی ضدی کیوں ہو؟ کیوں ہر وقت مجھے خود سے دور دھکیلتی ہو؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ آج تمہیں بتانا ہی ہوگا کہ تمہیں مجھ سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ شہنشاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ سمائرہ کی آنکھوں میں غصے کی چمک لہری۔ تم مجھے زہر لگتے ہو شہنشاہ، شروع سے ہی لگتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جم جا کر باڈی بنا لو گے یا حلیہ بدل لو گے تو میں تمہیں پسند کرنے لگوں گی؟ تمہاری اس فلرٹ کرنے والی عادت کا کیا؟ ابھی بس میں اس لڑکی کے ساتھ کیسے جڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ شہنشاہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ ارے، تو مطلب تمہیں اس چیز سے پرابلم ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ میں جو مرضی کروں، کسی کو بھی گرل فرینڈ بناؤں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہو؟ اب وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا، وہ میں نے غصے میں کہا تھا۔ سمائرہ ایک دم جذباتی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم واقعی کچھ بھی کرو گے۔ میں تمہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، سمجھے تم؟ جیسے یہ الفاظ سمائرہ کی زبان سے نکلے وہ خود بھی دنگ رہ گئی۔ شہنشاہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ریئلی؟ تو مطلب تمہیں جلن ہوتی ہے؟ تم مجھ سے پیار کرتی ہو سمائرہ؟ وہ ایکسائٹڈ لہجے میں بولا تو سمائرہ سٹ پٹا گئی۔ اوہ، پلیز، زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بھاڑ میں جاؤ۔ تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا خود کو اذیت دینے کے برابر ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان سوسائڈ کر لے۔ سوسائڈ کا لفظ سنتے شہنشاہ کے چہرے پر پھر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے سمائرہ کو کمر سے جکڑ کر اس کی آنکھوں میں اتنی شدت سے دیکھا کہ سمائرہ کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے۔ وہ مچلنے لگی۔ ٹھیک ہے سمائرہ۔ شہنشاہ نے اچانک اسے چھوڑ دیا۔ اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سی سرد مہری اور ٹوٹا ہوا مان تھا۔ اگر میرا ساتھ تمہارے لیے اتنی بڑی اذیت ہے تو آج کے بعد میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس نے ایک سرد نظر سمائرہ کے چہرے پر ڈالی اور پیچھے ہوا۔ دعا کرو کہ میں مر ہی جاؤں، شاید تبھی تمہیں سکون ملے۔ اب تم خود ہی کیمپ تک چلی جانا، میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ شہنشاہ نے کہا اور تیز قدموں سے اندھیرے میں غائب ہو گیا، جبکہ سمائرہ وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس نے غصے میں کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس نے شہنشاہ کے اندر کے جیتے جی انسان کو مار دیا ہو۔ جنگل کی ہوا اب اس سے پہلے سے کہیں زیادہ ٹھنڈی اور ڈراؤنی لگنے لگی تھی۔ سمائرہ ہامتی کامتی کسی نہ کسی طرح کیمپ سائٹ تک پہنچ تو گئی، مگر اس کا دل اب بھی شہنشاہ کے لیے آخری الفاظ پر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے ٹینٹ کے اندر گھس گئی جہاں اس کی سہیلیاں پہلے ہی نیند کی وادیوں میں گم تھیں۔ اس نے خود کو کمبل میں چھپا لیا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شہنشاہ کا وہ سنجیدہ چہرہ اور وہ تلخ آواز بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دعا کرو میں مر ہی جاؤں، شاید تبھی تمہیں سکون ملے۔ چھچھورا کہیں کا، ہمیشہ ڈرامہ کرتا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اس نے دل ہی دل میں اس سے کوسوں اور زبردستی آنکھیں بند کر لی۔ وقت گزرتا رہا، 1 گھنٹہ پھر 2 گھنٹے۔ سمائرہ خنودگی کی کیفیت میں تھی کہ اچانک باہر سے کچھ غیر معمولی شور اور لوگوں کی اونچی آوازوں نے اس کی نیند اڑا دی۔ اسے ایسا محسوس ہو جیسے کیمپ کے باہر کھلبلی مچی ہو۔ وہ گھبرا کر ٹینٹ سے باہر نکلی۔ باہر مشعلیں روشن تھی اور کچھ لڑکے اور یونیورسٹی کا سٹاف پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا؟
سمائرہ نے پاس سے گزرتے ہوئے ایک لڑکے کو روک کر پوچھا، وہ شہنشاہ ابھی تک واپس نہیں آئے؟ لڑکے نے ہامتے ہوئے جواب دیا، وہ جس طرف جنگل میں گیا تھا وہاں آگے راستہ بہت خطرناک ہے، اور اب 2.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس کا موبائل بھی آف جا رہا ہے۔ سب اسے ڈھونڈنے نکل رہے ہیں کیونکہ اس علاقے میں جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہے۔ یہ سنتے ہی سمائرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ 2.5 گھنٹے! اسے یاد آیا کہ شہنشاہ کس قدر غصے میں تھا اور اس نے کیا کہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لب تھرتھرائے۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے سمت دوڑی جدھر وہ شہنشاہ کو تنہا چھوڑ کر آئی تھی۔ اسے اپنے کہے ہوئے وہ زہریلے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ شہنشاہ! شہنشاہ! وہ اونچی آواز سے پکارتے ہوئے دیوانوں جیسی لگ رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اگر شہنشاہ کو کچھ ہو گیا تو وہ خود جیتے جی مر جائے گی۔ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شہنشاہ کے دوست بھی شہنشاہ کو پکار رہے تھے مگر کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سب لوگ ٹارچ لے کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہاں وہ کھائی کے پاس دیکھو۔ اچانک ایک لڑکے کی آواز آئی۔ سب لوگ اس سمت لپکے۔ ٹارچ کی تیز روشنی جب نیچے پڑی تو سمائرہ کے منہ سے ایک ایسی دلخراش چیخ نکلی۔ نیچے شہنشاہ زخموں سے چور بے سود پڑا تھا۔ اس کا چہرہ مٹی اور خون میں اٹا ہوا تھا۔ اس کی چوٹوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے بے دردی سے مارا گیا ہے۔ سمائرہ کسی پاگل پن کی کیفیت میں ڈھلوان سے نیچے اتری اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ شہنشاہ! آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گئی ہوں، پلیز ایسا مت کرو، پلیز دیکھو مجھے، لڑو مجھ سے۔ اس کے آنسو شہنشاہ کے خون آلود ماتھے پر گر کر خون صاف کر رہے تھے۔ لڑکوں نے جلدی سے اسے اٹھایا۔ قریب ایک گاؤں تھا جہاں ایک چھوٹی سی ڈسپینسری تھی۔ اس دوران سمائرہ سائے کی طرح ساتھ چمٹی رہی۔ سمائرہ، تم کیوں اپنی جان ہلکان کر رہی ہو؟ تم تو اسے جانے دشمن سمجھتی تھی نا، اور ویسے بھی ایک نامحرم کے لیے اسی طرح تڑپنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ ہم اسے لے جاتے ہیں، تم کیمپ میں رک کر آرام کرو، ملیشا نے تڑخ کر کہا۔ سمائرہ نے پلٹ کر ملیشا کو ایسی نظر سے دیکھا کہ ملیشا کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ سمائرہ کی آنکھوں میں اب وہ پرانی دشمنی نہیں بلکہ ایک آگ اور تڑپ تھی۔ نامحرم؟ اور تم محرم ہو کیا؟ اور ہاں، یہ میرا محرم ہے، یہ میرا شوہر ہے، میرا نکاح ہوا اس سے۔ سمائرہ کی آواز میں گرج تھی۔ پورے گروپ میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ دوست جو انہیں دانی دشمن سمجھتے تھے، وہ لڑکیاں جو شہنشاہ پر مرتی تھیں، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ملیشا کا تو جیسے رنگ ہی اڑ گیا۔ کیا؟ شوہر؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم دونوں تو ایک دوسرے کے جانے دشمن ہو، ملیشا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا شوہر ہے یہ، اور میں اس کی بیوی ہوں۔ اس نے تڑپ کر شہنشاہ کی طرف دیکھا۔ پھر ڈسپینسری کے چھوٹے سے کمرے میں جب اسے لٹایا گیا تو سمائرہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے لگا کر بچوں کی طرح بلکنے لگی۔ اس کی سسکیوں میں پچھتاوا بھی تھا اور وہ عشق بھی جو اب تک نفرت کی دبی سہوں میں چھپا ہوا تھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم اپنی دیوانگی ثابت کرو گے، دیکھو تم جیت گئے۔ شہنشاہ، میں ہار گئی، تمہاری پٹاخہ ہار گئی۔ بس ایک بار آنکھیں کھول دو، میں کبھی تمہیں نہیں دھتکاروں گی، کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گی۔ وہ نیم تاریک کمرہ سمائرہ کی دہائیوں اور شہنشاہ کی اکھڑی سانسوں کا گواہ تھا۔ آج سمائرہ نے اپنی انا کو مار نکال کر اپنے عشق کا اعتراف ان سب کے سامنے کر دیا تھا جن سے وہ چھپتی پھرتی تھی۔ اسے اب کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا تو بس اس خاموشی سے جو شہنشاہ کے وجود پر طاری تھی۔ کافی دیر کے بعد اچانک شہنشاہ نے کرا کر اپنی پلکوں کو جنبش دی۔ سمائرہ، جو اس کے سرہانے لگی اس کی پٹیوں میں جکڑے وجود کو دیکھ رہی تھی، ایک دم سیدھی ہو کر اس پر جھک گئی۔ شہنشاہ! شہنشاہ، آنکھیں کھولو، تم ٹھیک ہو؟ سمائرہ کی آواز لرز رہی تھی۔ شہنشاہ نے بڑی مشکل سے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں اور سامنے آنسوں سے بھیگا سمائرہ کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ بالکل سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ کر اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ آرام سے، ابھی مت اٹھو، تمہیں چوٹ لگی ہے۔ سمائرہ نے سہارا دینا چاہا تو شہنشاہ نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور خود بیٹھ سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکھڑایا مگر دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھال لیا۔ وہ باہر نکلا جہاں پوری یونیورسٹی کا گروپ اور سٹاف بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے باہر آتا دیکھ کر سب کی جان میں جان آئے۔ شہان، تم ٹھیک ہو؟ جی سر، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، اب ہمیں ابھی واپس شہر چلنا چاہیے، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، سر نے فکر مندی سے کہا۔ شہنشاہ نے اپنے چہرے پر آئی خراشوں کو نظر انداز کیا اور سرد لہجے میں بولا، نہیں سر، ہمیں ٹرپ ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، ہم آگے جائیں گے، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ چھوٹے موٹے زخم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مگر تمہارے ساتھ یہ سب کیا؟ کس نے کیا ہے؟ ایک دوست نے پوچھا۔ شہنشاہ کی نظریں پھری اور پیچھے کھڑے ان تینوں لڑکوں پر جا ٹھہری جو خوف کے مارے اپنی انگلیاں چبا رہے تھے۔ شہنشاہ کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ جس نے بھی یہ بزدلانہ حرکت کی ہے اسے میں واپسی پر جواب دوں گا، فی الحال ان کی کمپلین کرنے کا وقت نہیں۔
حساب برابر کرنے کا وقت آنے کا۔ اس کے لہجے کی برف نے ان تینوں کی خون خشک کر دیے۔ بس دوبارہ روانہ ہوئی تو سب لوگ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ شہنشاہ سب سے پیچھے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس کا چہرہ درد اور بے رخی کا مجموعہ بنا ہوا تھا۔ سمائرہ جس نے اپنے بیگ میں کچھ جوس اور پھل رکھے تھے ہمت جمع کر کے اس کے پاس آئی۔ اس نے ایک جوس کا ڈبہ کھولا اور اس کی طرف بڑھایا۔ شہنشاہ، یہ جوس پی لو، تمہیں بہت زیادہ کمزوری ہوئی ہے، پلیز، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ شہنشاہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولی، اسے اسپاٹ نگاہوں سے دیکھا اور پھر خاموشی سے رخ پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ اس کی یہ خاموشی سمائرہ کے لیے کسی تعزیانے سے کم نہیں تھی۔ شہنشاہ پلیز، غصہ تھوک دو، دیکھو تمہیں ویکنس، کچھ کھا پی لو نا۔ سمائرہ نے دوبارہ کوشش کی، اس کی آواز بھر آئی تھی۔ چلو یہ نہیں تو ناشپاتی اور سیب بھی کاٹے ہیں، وہ تھوڑا سا کھا لو۔ شہنشاہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جیب سے موبائل نکالا اور اس پہ مصروف ہو گیا، جیسے سمائرہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ سمائرہ وہیں کھڑی رہی، اس کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ کبھی سیب کاٹ کر سامنے رکھتی، کبھی پانی کی بوتل کھولتی، مگر شہنشاہ نے ایک بار اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں درد کی شدت سے بار بار بند ہو رہی تھیں، مگر وہ سمائرہ کی کسی بھی رعایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی پٹاخہ اب اس کے سامنے ایک مٹی کی مورت بنی کھڑی تھی، مگر شہنشاہ نے آج جیسے اپنے دل کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند کر لیے۔ شاہ خاندان کا یہ گیسٹ ہاؤس کسی قدیم قلعے کی مانند پہاڑ کی چوٹی پر ایستادہ تھا، جس کے چاروں طرف بلند و بالا سنوبر کے درخت پہرا دے رہے تھے۔ نوشیروان شاہ نے یونیورسٹی کی ٹرسٹی ہونے کے ناطے خاص طور پر ہدایت دی تھی کہ ان کا بیٹا شہنشاہ اور بہو سمائرہ کسی عام کیمپ میں نہیں بلکہ اسی شاہی گیسٹ ہاؤس میں قیام کریں گے۔ اسی وجہ سے باقی کا جو ٹرپ تھا وہ بھی یہیں پر آرام کرنے والا تھا، مگر سب سے وی آئی پی کمرے سمائرہ اور شہنشاہ کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ ویسے یہاں کا ہر کمرہ رئیسانہ ٹھاٹ باٹ کا آئینہ دار تھا اور کیئر ٹیکر کو سختی سے تاکید کی گئی تھی، مگر ان دونوں کے کمروں کی بات ہی الگ تھی۔ شام ڈھلتے ہی جب یونیورسٹی کا پورا گروپ شاپنگ مال کے رنگینوں میں گم ہو گیا، سمائرہ نے کہیں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ کچن میں آئی اور وہاں کے ملازم کے ساتھ مل کر بڑی تگ و دو کے بعد ایک زبردست سوپ تیار کیا۔ جب ملازم سوپ لے کر شہنشاہ کے کمرے کی طرف بڑھا تو سمائرہ نے اسے روک کر دھیمے لہجے میں بولا، دیکھو، اسے یہ مت بتانا کہ یہ میں نے بنایا، ورنہ وہ پیے گا نہیں۔ شہنشاہ جو کمرے میں نیم دراز تھا، سوپ کا پہلا چمچ لیتے ہی ٹھٹک گیا۔ ذائقہ اس قدر شناسا تھا کہ اسے ایک پل میں وردہ بھابھی کے ہاتھ کی یاد آ گئی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کمال وردہ کی شاگرد سمائرہ کا ہی ہے۔ اس نے بنا کچھ کہے خاموشی سے سوپ پی لیا، مگر چہرے پر اب بھی وہی سرد بحری قائم رکھی۔ تھوڑی دیر بعد جب سمائرہ کو پتہ چلا کہ وہ میڈیسن نہیں لے رہا تو میڈیسن باکس اٹھائے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ شہنشاہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے شرٹ اتاری ہوئی تھی اور اپنی پیٹھ پر لگے ان زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش کر رہا تھا جہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ سمائرہ نے فوراً میڈیسن باکس ایک طرف رکھا اور اس کے قریب جا کر دھیمی آواز میں بولی، لاؤ میں لگا دیتی ہوں۔ شہنشاہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اسے اسپاٹ نگاہوں سے دیکھا۔ جاؤ یہاں سے سمائرہ، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، پلیز شہنشاہ، ضد مت کرو۔ سمائرہ نے اس بار اس کی ایک نہ سنی اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ وہ بہت آہستگی سے اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ اس کی انگلیاں شہنشاہ کی تپتی جلد کو چھو رہی تھیں اور وہ ساتھ ساتھ پھونکے بھی مار رہی تھی تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ شہنشاہ کو محسوس ہوا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس کے لمس کی ٹھنڈک اس کے زخموں کے ساتھ ساتھ اس کے روح کو بھی سکون دے رہی تھی۔ اچانک شہنشاہ پلٹا اور سمائرہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ سمائرہ اس کے اس قدر قریب تھی کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ وہ جلدی سے نگاہیں جھکا اس کے سینے پر لگے ہوئے زخموں پر مرہم لگانے لگی، مگر ساتھ ہی اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ لیکن شہنشاہ کی نظر تو سمائرہ کے چہرے پر آئی، اس آوارہ لیٹ پر پڑی جو اس کی آنکھوں کے گرد رقص کر رہی تھی۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنی انگلی سے اس سلٹ کو کان کے پیچھے کیا تو سمائرہ نے معصومیت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ کائنات ٹھہرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شہنشاہ نے سمائرہ کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ میں تو تمہارے لیے قابل نفرت ہوں نا، تو پھر اس جانی دشمن کے لیے یہ تڑپ کیسی؟ سمائرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے غصے میں جو بھی کہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تم سے سچ میں نفرت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے روتے ہوئے اپنا سر شہنشاہ کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ شہنشاہ کے لیے یہ قربت کسی کٹھن امتحان سے کم نہ تھی۔ اس نے جھک کر سمائرہ کے کان میں سرگوشی کی، پٹاخہ، اگر اسی طرح میرے قریب رہی نا تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں گا۔ سمائرہ ہڑبڑا کر دور جانے لگی، مگر شہنشاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دوبارہ اپنے قریب کر لیا۔ اب دور نہیں جانے دوں گا۔ اس نے بہت دھیرے سے سمائرہ کے رخسار پر جھک کر ایک ایسی گستاخی کر ڈالی جس نے سمائرہ کے وجود میں آگ لگا دی۔ وہ شرم سے سرخ ہوتی ہوئی اپنی آنکھیں میچ کر اس کے سینے پر ہاتھ جمائے تھر تھر کانپنے لگی۔
سمائرہ کا یہ انوکھا روپ شہنشاہ کے دل کو پگھلا رہا تھا۔ اس نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینا چاہتا ہو۔ اگلے دن نارتھرن ایریاز کی خوبصورتی اور جھیل کے شفاف پانیوں کی طرح چمکدار تھا۔ سیف الملوک کی جھیل کے کنارے جب پوری یونیورسٹی کا گروپ پہنچا تو سب کی نظریں صرف ایک جوڑے پر تھیں، شہنشاہ اور سماہرہ، جو کل تک ایک دوسرے کا نام سن کر تب جاتے تھے، آج ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہنستے مسکراتے کسی فلمی جوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ شہنشاہ کی چوٹیں اب بہتر تھیں اور سماہرہ کی غربت نے اس کے اندر وہ پرانی توانائی بھر دی تھی۔ وہ دونوں جھیل کے کنارے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کبھی شہنشاہ اسے تنگ کرنے کے لیے اس کا دوپٹہ کھینچتا تو کبھی سماہرہ اسے پکڑنے کے لیے دوڑتی۔ ان کی یہ اٹکھیلیاں اور ہنسی پورے گروپ کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ شہنشاہ، تم نے دیکھا؟ تم وہ ساری سابقہ گرل فرینڈز مجھے دیکھ کر جل بھن رہی ہیں۔ سماہرہ نے جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر فتح مندانہ مسکراہٹ کے ساتھ شہنشاہ کی طرف دیکھا، جو کیمرے سے اس کی تصویریں لینے میں مصروف تھا۔ شہنشاہ نے کیمرہ نیچے کر اپنے مخصوص شرارتی انداز میں عروج کھا کر بولا، ظاہری بات ہے جان من، بیچاریوں کا اتنا ہینڈسم بوائے فرینڈ جو تم نے چرا لیا، جلنا تو بنتا ہے۔ سماہرہ نے اسے ایک تیکھی نظر سے گھورا اور اپنی انگلی اس کی طرف اٹھا کر وارننگ دی، دیکھو مسٹر چھچھوندر، اگر تم نے کسی بھی لڑکی سے بات کی یا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا، تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی، سمجھے تم؟ شہنشاہ نے کہہ کر لگا اور تیزی سے اس کے قریب آ کر اس کے نرم رخسار کو پیار سے کھینچا، جینا تو تم نے پہلے ہی حرام کر رکھا ہے مسٹر چھچھوندر، اب اس میں مزید کیا کسر باقی رہ گئی ہے؟ سماہرہ اس کے مسز چھچھوندر کہنے پر تلملا اٹھی، تم نے مجھے کیا کہا؟ رکو تم ذرا۔ اس نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور شہنشاہ کی طرف لپکی۔ ارے یار کیا کری ہو؟ تم ہی تو مجھے مسٹر چھچھوندر بولتی ہو، تو تم بھی مسز چھچھوندر ہوئی۔ شہنشاہ ہنستا ہوا بولا، جھیل کے نہ ہموار راستے پر بھاگنے لگا۔ ارے پٹاخہ، اب تو مان لو کہ تم مجھ پر مرتی ہو، تبھی تو اتنی جلن ہو رہی ہے۔ میں اور تم پر مروں؟ کبھی نہیں۔ سمائرہ نے پیچھے سے چیخ کر کہا، مگر اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ان کی وہی پرانی نوک جھونک دوبارہ شروع ہو چکی تھی، مگر اب اس میں نفرت کی کڑواہٹ نہیں بلکہ محبت کی مٹھاس تھی۔ سب لوگ ان کی اس بدلتی کیمسٹری کو دیکھ کر حیران تھے، جبکہ شہنشاہ اور سمائرہ اپنی ایک ہی الگ دنیا میں مگن تھے، جہاں دشمنی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ دونوں کی تکرار میں اب وہ اپنائیت تھی جو صرف ان دو دلوں میں ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑکنا سیکھ چکے ہیں۔ 2 سال بعد، 2 سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی بیت گیا۔ یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی اور اب شاہ مینشن میں خوشیوں کی نئی دستک سنائی دے رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں شہنشاہ اور سمائرہ کی محبت میں دیوانگی تو بڑھی تھی، مگر ان کی وہ مشہور زمانہ نوک جھونک آج بھی ویسے ہی تھی۔ شہنشاہ کو شاید سمائرہ کے یوں ہی غصے میں دیکھنے میں ہی سکون ملتا تھا، اور سمائرہ تھی کہ اس کی ذرا سی چھیڑخانی پر پٹاخے کی طرح پھٹ پڑتی۔ شاہ مینشن کے کشادہ لان میں آج سب جمع تھے۔ ایک طرف ازلان شاہ اور وردہ تھے، جن کی محبت کسی پرسکون جھیل کے وائیں تھی، جبکہ بالکل اپنے والدین کی تنزل جی اور ٹھہراؤ والے، مگر دوسری طرف شہنشاہ اور سمائرہ تھے، جن کا رشتہ کسی طوفانی دریا جیسا تھا۔ دیوانگی شہنشاہ نے اگرچہ اپنے باپ نوشیروان شاہ سے لی تھی، مگر شرارت اور چھیڑخانی اس کے لہو میں رچی بسی تھی۔ لان میں قالین بچھے تھے، جہاں 3 سالہ ننھی پریزے اور 5 سالہ سیفی، ازلان شاہ اور وردہ کے بچے کھیل رہے تھے۔ شہنشاہ نے شرارت سے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور سرگوشی کی، پریزے، سیفی، اپنی اس ماسی کو بولو ماسی پٹاخہ، جلدی بولے جلدی، چاچو آپ کو مزیدار قسم کی آئس کریم کھلا کر دیں گے۔ شہنشاہ نے سمائرہ کی طرف اشارہ کیا، جو سامنے بیٹھے اپنے دھیان میں وردہ سے باتیں کرتے ہوئے پھل کاٹ رہی تھی۔ ماسی پٹاخہ، ماسی پٹاخہ۔ دونوں بچوں نے معصوم میں سے شور مچایا تو سمائرہ نے تڑپ کر ہاتھ میں پکڑی چھری میز پر رکھی۔ شہنشاہ کے بچے، اپنی اس چھچھندر جیسے حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں نے تمہارا سر پھاڑ دینا ہے۔ سمائرہ نے آنکھیں نکالی تو شہنشاہ نے کہہ لگا، ابھی تو میرے بچے ہوئے نہیں، جب ہوں گے نا پھر کہنا۔ اور دیکھا سیفی بیٹا، اپنی ماسی کو دیکھو کتنی نک چڑھی ہے، بالکل اس جیسا مت بننا، ورنہ کوئی تمہیں اپنے گھر نہیں لے کر جائے گا۔ ہمیشہ اپنے چاچو جیسا بننا، ہینڈسم اور کول۔ شہنشاہ نے اپنے بال سنوارتے ہوئے کہا، او پلیز اپنے منہ میاں مٹھو بت بنو۔ بچوں، اپنے اس چاچو جیسا بننے کا سوچنا بھی مت، یہ صرف باتیں بناتا ہے اور کام اس کے بندروں جیسے ہیں۔ سمائرہ نے فوراً لقمہ دیا، سب گھر والے ان کی اس میٹھی تکرار پر ہنس رہے تھے۔ نوشیروان شاہ نے مسکراتے جاوید صاحب کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ رشتہ کبھی بور نہیں ہونے دے گا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ بالآخر شادی کا دن آن پہنچا۔ شاہ مینشن کا چکا چوند روشنی میں سمائرہ سرخروسی جوڑے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، جبکہ شہنشاہ سیاہ شیروانی میں بے حد وجی دکھائی دے رہا تھا۔ نکاح کے بعد فوٹو شوٹ کا مرحلہ شروع ہوا تو وہاں بھی ان کا وہی پرانا انداز برقرار تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے بھی لڑتے ہی جا رہے تھے۔ سر تھوڑا قریب ہو جا اور میم کی طرف محبت سے دیکھے۔ وہ جو منہ پھلا کر بیٹھے تو اس کی شکل دیکھتے ہوئے فوٹوگرافر نے کہا۔ شہنشاہ نے اپنا موڈ سیٹ کرتے ہوئے سمائرہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا اور سرگوشی کی۔ تھوڑا مسکرا دو پٹاخہ،
ورنہ تصویر میں لوگ سمجھیں گے کہ میں نے کسی ہٹلر سے شادی کر لی۔ ہٹلر میں نہیں تم ہو، ہر وقت مجھے ذلیل کرتے رہتے ہو۔ سمارا نے دانت پیستے ہوئے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ اور یہ اپنا ہاتھ تھوڑا ڈھیلا کرو، میرا سانس رک رہا ہے۔ سانس تو ویسے رکے گا مسز شہنشاہ، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے، اور ہماری گولڈن نائٹ بھی تو باقی ہے نا۔ شہنشاہ نے شرارت سے اس کے کان کے قریب کہا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور پلکیں لرز کر رخسار پر صاف فگن ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے تھے اور فوٹوگرافر کھچا کھچ تصاویر بنا رہا تھا۔ آخری کلک میں سمارا نے شہنشاہ کے پاؤں پر اپنے سینڈل کی نوک ماری، جس سے شہنشاہ کے چہرے پر درد اور ہنسی کا ایک عجیب تاثر ابھرا، اور سمائرہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ فوٹوگرافر نے فوراً تصویر لی۔ وہی تصویر ان کی زندگی کا بہترین میموری بننے والی تھی۔ ان کی زندگی بالکل مکمل تھی، جس میں لڑائی بھی تھی، چھڑخانی بھی، اور بے پناہ عشق بھی۔ دو جانی دشمن ایک دوسرے کے دشمن جاں بن چکے تھے۔ ختم شد۔ کیسی لگی آج کی یہ رومانٹک کہانی؟ اگر آپ کو شہنشاہ اور سمائرہ کی یہ جانی دشمنی والی محبت پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا حصہ سب سے زیادہ اچھا لگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔